आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। तमाम पाकिस्तान को आपके मेज़बान फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मातली हैदराबाद कराची तो मुझे याद है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अब पूरे पाकिस्तान को शाहीन की परवाज़ में जोड़ के चलूँ। जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने पूरे मुल्क को जोड़ा हुआ है, तमाम सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि मुत्तहद होकर पाकिस्तान के लिए जो है वो गामज़न हो के अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन काम करें। और मैं स्टार्ट में ही हमारे जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं बाद में कराऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सुनवाते हैं शाहीन की परवाज़ से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जज्बे वाला मिली नगमा। देखिए नाजरीन, शाहीन की परवाज़ से ख्वाबों की ताबीर, पाकिस्तान पाकिस्तान की ताबीर, पाकिस्तान पाकिस्तान। सलूट है मेरा पूरे पाकिस्तानियों को, पाक अफवाज को, फराज शाहीन की तरफ से। आज जो हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका मैं आपको तारुफ़ कराऊँ। जी हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के MP हैं, साबिक MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं ये भी जो है इनका भी ताल्लुक़ जो है वो दिफाई इदारे से, यकीनन इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व की है। जनाब मेजर नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं जाज़िब भाई जो कि पाकिस्तानी हैं और इन्होंने जो मिली नगमा आपने अभी स्क्रीन पे देखा, ये सारी इनकी काविशें हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं? खैरियत? जाज़िब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं महविश चौहान, ये भी एंकर पर्सन है, पाकिस्तान टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है। कैसी हैं आप महविश? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बड़ा करम है। जी मैं आपकी तरफ आता हूँ वसीम भाई, पहले तो आपसे स्टार्ट लेते हैं। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान तुर्किया जो है और सऊदी अरब का बाहमी मुआहदा है, उसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की साख अब पूरी दुनिया में, ख़त्ते में बहुत अच्छी, बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बहुत खुशाइन है पाकिस्तान के लिए भी, तुर्किया के लिए, सऊदीया के लिए भी, और इसमें दीगर और ममालिक हैं जिसे हम CPEC कहते हैं। ये उसी का ही एक समझ लें कि सिलसिला है, और वो इंशाल्लाह ब्रॉडवे में आगे जाके जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। इसके साथ साथ जो कुछ हमारी अफवाज ने इस वक्त मुल्क में किया है, जो दिफाई निज़ाम कायम किया है, जिस तरह जो है जंगों में अपनी खिदमात पेश की हैं, उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसमें अब अमेरिका भी आपके साथ इंगेज हो रहा है और उससे भी मुआहदे चल रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है मज़ीद आपके सामने आएंगे कि वो क्या क्या जो है वो मुआहदे हुए हैं और किस किस तरह जो है उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त अब तरक्की की तरफ गामज़न होने जा रहा है। सिर्फ वो लोग कि जो इस सिस्टम से चिपटे हुए हैं ना, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है या लूट रहे हैं, उनको अब जो है साफ़ होने की ज़रूरत है। मुल्क को मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है, मज़ीद सूबों की भी ज़रूरत है, मज़ीद जो है वो लोगों की इख्तियारात की ज़रूरत है, मज़ीद जो है लोगों को जो है उनके घर डोर स्टेप पर जो है इंसाफ की ज़रूरत है। वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको नज़र अच्छा, इनके पाकिस्तान को भी मुत्तहद होने की ज़रूरत है सर? बिल्कुल ऐसे ही है, इसके बग़ैर जो है वो चलेगा नहीं। मतलब अगर मैं अपनी ख्वाहिशात को लेकर अगर घूमता रहूँगा कि मुझे ऐसा होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि मतलब ऐसी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह ये भी आपको बेहतर होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा आने वाले। उम्मीद रखेंगे जल्द। बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन घर में लोग होते हैं, एक अपने घर में, हम अपने घरों की मिसाल ले लें तो घरों में भी ये मसले पैदा हो जाते हैं कि माँ बाप से लड़ाई हो गई, बहन भाई में आपस में हो गया, कुछ हो गया। तो ये होता है जब जहाँ इंसानी मफादात कहीं अगर आ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह बेहतर होगा, और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि बहुत अच्छा जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतर होंगी। जी मेजर नदीम साहब, मैं आपको 1947 में लेके जा रहा हूँ, जब पाकिस्तान वजूद में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो कोशिशें थीं, उन्होंने जो ख्वाब देखा, मेरे ख्वाबों की ताबीर, पाकिस्तान पाकिस्तान, उस हवाले से कुछ बताएं ना सर। देखिए, जब पाकिस्तान बना, आपको पता है कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना। दो कौमी नज़रिया बेसिकली उसमें जो पहला पॉइंट था वो ये था कि
ڈینائل آف دی ڈومینیشن آف دی میجورٹی، کیونکہ وہاں پر کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے جب کانگریس تھی. ایک تو گاندھی صاحب جب آئے تو گاندھی صاحب نے ہندو توا کا وہاں پہ جو ہے پرچار کیا، اور ساتھ ہی آگے آپ نے دیکھا کہ جتنے الیکشنز ہوئے بعد میں تو اس میں یہ ہوا کہ جو ہندو ایک تو الیکٹ کر کے کھڑے کیے گئے، اور ساتھ ہی ان کو ہندوؤں نے میجورٹی میں ووٹ دیا، جو مسلمان کھڑے ہوئے ان کو ووٹ نہیں گئے. تو اس سے مسلمانوں نے پھر جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، اور ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ اگر ہم کل کو یہ یہاں انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمارے اوپر جو میجورٹی ہے وہ ہندو توا کی اگر کبھی آ گئی، ابھی ہو سکتا ہے سیکولر ہو، کل کو کوئی ہندو توا یا فنڈامنٹلسٹ آ گئے، اس طرح کے ہارڈ لائنرز آ گئے، تو ہمارے لیے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا، جو فریڈم کا ہمیں دیتا ہے ریلیجس فریڈم، وہ ہمارا جو ہے وہ کرب ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے پھر مسلم لیگ بنائی، اور آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم پھر وہاں مسلم لیگ کے اندر پھر آ گئے اور مسلم لیگ کی کمانڈ سنبھالی، اور وہاں سے پھر 47 سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ پاکستان آزاد ہوا، اس کے لیے کوششیں کی گئی. تمام جو ہمارے اکابرین تھے اس زمانے میں جو مسلمانوں کے، وہ سارے ایک طرف آئے، کچھ ظاہر اس طرف بھی رہے، جیسے ڈاکٹر ابو الکلام صاحب وہ اس طرف ان کے سائڈ پہ رہے، لیکن باقی لوگ سارے ہماری سائڈ کے اوپر آئے. اور علی گڑھ کو اس کی ہچری کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کی جو اس پاکستان بنانے میں جتنے لیڈران شامل تھے. تو وہاں سے پھر 47 میں الحمدللہ پاکستان آزاد ہوا، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنا سفر شروع کیا. ظاہر ایک میگر ریسورسز تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور زیادہ تر جو وسائل تھے وہ انڈیا کے پاس تھے. بہت بڑا ملک انڈیا بن گیا تھا، پاکستان زیادہ تر اس طرف تھا جہاں زیادہ تر ٹرائبل سسٹم چل رہے تھے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو کہ الحمدللہ آج انڈیا جہاں کھڑا ہے، پاکستان الحمدللہ اس سے آگے نہیں تو اس سے پیچھے بھی نہیں ہے. تو ہم ہر اس جگہ ہم نے اس کو رسپانس کیا. آپ دیکھیں کہ 47 اور آج کا دن لے آئیں، 79 اینیورسری ہے پاکستان کی. تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کا جو اس وقت ڈیفنس بجٹ ہے، کیونکہ میرا تعلق دفاع سے ہے تو میں اس پہ پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا کہ $97 بلین کا بجٹ، یعنی $100 بلین کا بجٹ ہے. انڈیا کے اینکر بڑے پریشان رہتے ہیں آپ سے جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. جی الحمدللہ میں ان کے ساتھ لاجک سے بات کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں میری بات نہ سنیں، میں آپ کو انڈیکیٹرز بتا رہا ہوں. سر انہوں نے تو دبئی بھی آنا چھوڑ دیا کہ میجر صاحب دبئی نہ آ جائیں. اللہ کا شکر ہے، اور میں اکیلے ڈیفینڈ کرتا ہوں، اور میں اس نظر سے ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ بیسیکلی وہاں پہ جو ہے جو لوگ آتے ہیں اس میں پاکستان دشمنی نہیں ہوتی، اصل میں اس کے نیچے اسلام دشمنی ہوتی ہے. تو وہ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو الحمدللہ میں ان کو جواب دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں $100 بلین کا دفاع جواب کس سے دیا؟ ہمارا $8 بلین کا بجٹ ہے فوج کا، جس میں تینوں فورسز شامل ہیں. $8 بلین اور $100 بلین، اب زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نیوکلیر، ہم نے نیوکلیر. آج جرمنی، اٹلی، بڑے بڑے ملک، اسپین، ان کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے. کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے، اور آج اسی نیوکلیر پاور کی وجہ سے ہر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ یار یہ امبریلا ہمیں بھی دو، ہمیں لیبیا نہیں بننا، ہمیں شام نہیں بننا، ہمیں عراق نہیں بننا، ہمیں بچا لو. تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ آذربائیجان بھی آ رہے ہیں تھوڑے دن میں، آپ دیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اور بہت سے بھائی جان ہمارے پاس آئیں گے، اور ایجپٹ بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے، قطر بھی ہے، کویت بھی ہے. یو اے ای کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ عرب امارات ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے میں سر اتفاق کر سکتا ہے؟ دیکھیے عرب امارات کے ساتھ ہمارے بہت سے تعلقات رہے، وہ برے وقت میں ہمارے ساتھی بھی رہے، لیکن تھوڑی سی ان کی اورینٹیشن چینج ہو گئی. انہوں نے جو جس طرح باقی ملکوں نے بھی کیا کہ ان کے پاس جو سیکیورٹی کا ماڈل تھا، جب پاکستان کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی تھی، تو سیکیورٹی ماڈل ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بدماش کے ساتھ جو محلے میں آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یار آؤ، میں تمہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں، تمہیں جس کو بھتہ کہتے ہیں بھتہ بھی دیتے ہیں، منتھلی باندھ دیتے ہیں تمہیں. تو وہ امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدے کیے جس میں سارے یہ گلف GCC کنٹریز شامل تھے. لیکن اب انہیں احساس ہوا کہ جب یہ اسرائیل، ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو بدماش صرف پیسے ویسے لینے کے لیے آتے ہیں، بتا لیتے ہیں، اور اپنے ہی بندے کو کہتے ہیں کہ جی قطر کے اوپر آ کے. قطر میں سینٹرل کمانڈ کا بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، امریکہ کا سب سے بڑا ایک بیس ہے جو اس پورے ریجن کو کنٹرول کرتا ہے، ایشیا کو. آپ دیکھیے کہ وہاں انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور اسرائیل کے طیارے آئے اور بلڈنگ پہ بمباری کر کے چلے گئے. تو جب سے انہیں احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمارے کام نہیں آئیں گے، اسے پیسے لینے کے ہیں، تو الحمدللہ اب انہوں نے پاکستان کی طرف رخ کیا. پاکستان نے پہلے سعودی عرب کو پروٹیکشن دی. آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اسرائیل کا خواب ختم ہو گیا. ہمارے عوام کو احساس نہیں کہ کتنا بڑا دن ہے یہ، ہمیں احساس نہیں ہے. یہ جو 79 اینیورسری منا رہے ہیں، اس میں پاکستان اس وقت لیڈر بن چکا ہے مسلم امہ کا.
اس مسلم ماشاء نیٹو اللہ، بلاک ماشاء بن اللہ۔ چکا ہے، اللہ پاک ہمیں نظر بد تو سے بچائے چراغ ہمارے جلانے پیارے ملک چاہیے۔ پاکستان کو۔ جی الحمدللہ پاکستان اس وقت دنیا میں اس کا نام گونج رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے، ڈپلومیٹک لیول پہ لے لیں اور ڈیفنس لیول پہ لے لیں۔ سر ایک اور بھی بات آپ سے پوچھنی تھی، کہوں دل کی بات شاہین جی، جی جی، پرواز دل۔ سے، سر ہمارے سپریم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی سر؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں وچار مطلب ہیپننگ ناؤ ڈیز، وہ ساری انہی کے ایرا کی ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو ہم نے معرکہ حق جیتا، ٹھیک ہے، بنیان المرصوص جو آپریشن تھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے انڈیا کو گھٹنوں کے اوپر لے کر آئے، کس طرح سے ان کے جہاز گرائے گئے، کس طرح سے ان کو جواب دیا گیا۔ ان کی جو اسپوکس پرسن تھی کرنل صوفیہ، وہ آ کر اسکرین پر کہہ رہی تھی ریکارڈ کے ساتھ، اسی لیے میڈیا میں جب بات کرتا ہوں تو ان سے اسی طرح بات کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وی ڈونٹ وانٹ ایسکلیشن، وی ڈونٹ وانٹ ایسکلیشن، ہم نے جو کرنا تھا بس کر دیا، ناؤ وی ڈونٹ وانٹ ایسکلیشن۔ اور بھائی جب تم نے کر دیا تھا تو ابھی کاؤنٹر اٹیک کا بھی انتظار کرو، جیسے ہمارے ڈی جی ایس پی نے کہا تھا کہ صبر کرو اور ابھی انتظار کرو، ہم اپنے وقت اور ٹائم کے مطابق آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے جواب دیا، اللہ اکبر کہہ کے۔ تو یہ پاکستان کا آپ دیکھیں کہ اس وقت نام اور انڈیا جیسے اور اسرائیل جیسے یہ دو ملک تھے جو گریٹر انڈیا یعنی کھنڈ بھارت، اور جو اسرائیل جو گریٹر اسرائیل، ان دونوں کی راہ میں ہم حائل ہو چکے ہیں اور ان کے ہاں ماتم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کو ہی نہیں پتا، اگر کسی کو نہیں پتا، وہ چراغاں نہیں کر رہے، انہیں نہیں پتا کہ کس طرح سے وہ آج رو رہے ہیں، اور ویسٹ کے اندر جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ آج کس طرح سے رو رہی ہیں۔ یہ میں سمجھ سکتا ہوں اور ہمارے عوام بھی سمجھ سکتے کہ وہ رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو نقشہ نتنیاہو نے دکھایا تھا اس میں سعودی عرب میں جنبو اور جدہ تک کا علاقہ شامل تھا، آج ہمارے نیوکس وہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں آپ کے ناظرین کو کہ ہماری ڈپلائمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہمارے 2 میکنائزڈ ڈویژنز وہاں بیٹھ چکے ہیں الحمدللہ، نیوکلیر میزائلز اور ہمارے سارے ویکٹرز وہاں ریڈی حالت میں ہیں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اب 1 انچ کے اوپر بھی اسرائیل پاؤنڈ لگا سکتا ہے؟ وہاں نیوکس لگ چکے ہیں جناب، نیوکس لگ چکے ہیں فراز بھائی۔ تو الحمدللہ ہم اس کی راہ میں وہ رو رہے ہیں، ان کے راہ میں وہاں حائل ہو چکے ہیں۔ اب وہ صرف غزہ کے اندر ہی کچھ کر سکتے ہیں جہاں جن کے پاس نہ ایئر فورس ہے نہ جن کے پاس کچھ ہے، اس طرف نہیں بڑھ سکتے۔ سب سے بڑا پیننسولا، سب سے بڑا علاقہ سعودی عرب کا ہے۔ اسی طرح سے ادھر آ جائیں انڈیا کی طرف، لوک سبھا میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا ہوا ہے، جی اس 1 انچ کے اوپر بھی پاؤں رکھ سکتے ہیں اب آپ نیوکلیر کے بعد؟ ہم ان کو اسمبل ہونے دیں گے؟ نہیں، ویل بلو ایم اپ، ہم ان کو اڑا کے رکھ دیں گے الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا مہوش مجھے آپ بتائیے گا، جس طریقے سے میجر صاحب نے کہا، ہمارے عبدالوسیم بھائی نے کہا، اس دفعہ کی جو 14 اگست ہے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ دیکھیں ہمارا جھنڈا ترکیہ میں بھی لہرا رہا ہے الحمدللہ، سعودیہ میں بھی، پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں پاکستان کا نام ہے۔ آپ نے کیا سوچا اس دفعہ کی 14 اگست کس جذبے کے ساتھ منائیں گے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے اتنے اچھے میجر صاحب سینئر تجزیہ کار ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ میں تو بہت جونیئر ہوں ان سب سے، ماشاء اللہ کافی اچھے تجزیہ کار ہیں۔ اور دوسرا پاکستان کے اس جشن آزادی کے موقع پر آپ کی مجبوری بھی ہے میجر صاحب کی تعریف کرنا، دیکھ لیں آپ، میری ساری عوام کر رہی ہے، پاکستان کر رہا ہے، پاکستان سے باہر بے شک مذاق کر رہا ہوں ماشاءاللہ یہ ہماری تعارف کے اور ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے، ہماری پاک افواج کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہم، یہ خود اپنی تعریف ہے۔ بے شک صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو میں بس آج کا کیا، اس 14 اگست کو کیا ہم ہر سال ہی جشن آزادی مناتے ہیں اور بہت پرجوش طریقے سے مناتے ہیں، اور بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان میری شان ہے، میری پہچان ہے اور میرا مان ہے، اور اس پہچان کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ شناخت ملی ہے، اور اس شناخت کو برقرار رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سر سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیا، اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، ہم نے اس ملک کو کیا ہم انصاف کر پائیں، کیا ہم نے ان قربانیوں کو سمجھا، کیا اس طریقے سے ہم اپنے ملک کو آگے لے کے چلے؟ تو آج یہ وقت ہے کہ ہم دیکھیں، بلکہ ہم بلیم گیم کرتے رہیں، کبھی سسٹم کو بلیم کرتے رہیں، کبھی ہم حکومت کو بلیم کرتے رہیں، کبھی ہم آپ مجھے، میں آپ کو کرتی رہی ہوں، لیکن میں آتا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں یہیں سے آ رہا ہوں، میں ذرا جازب بھائی سے بات کر لوں کہ آپ نے کیا، آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا، تو میں یہ بات بھول نہ جاؤں، جازب بھائی نے پاکستان کو کیا دیا، یہ اتنا خوبصورت جو ملی نغمہ چل رہا تھا وہ جازب بھائی نے بنایا۔ جی جازب بھائی کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ آپ کا
شاہین کی پرواز کا بہت شکریہ، خالد آرائی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہ نغمہ آج یہاں پہ پراپر انداز میں ریلیز کیا گیا ہے۔ جذبہ تو ہر انسان کا پاکستان سے محبت کا ایک انداز ہے، ہر کسی کا الگ انداز ہے۔ تو میرا انداز یہ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا۔ مجھے ملک سے محبت ہے، ہر پاکستانی کو محبت ہے، ہمارا ایمان ہے پاکستان بھی، اور بس اس جذبے کے ساتھ پوری کوشش ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں اور ملک کے لیے جو ہو سکے گا فیوچر میں وہ بھی کریں آگے۔ پاکستان زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔ پاکستان زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے 16 اگست تک جو ہے وہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا تھا پیٹرول نیوی کے خلاف، تو وہ 16 اگست پہ چلا گیا، تو آپ کا کوئی اس طریقے کا کوئی پلان ہے ایم پاکستان کا کہ کوئی پیٹرول اور مہنگائی کے خلاف کوئی دھرنے ہوں؟ سر بالکل ایسے ہی ہے، ہر آدمی اس چیز پر سوچ رہا ہے، اس مشکل سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم بڑھا دیتے ہیں اور اچھی تعداد میں بڑھاتے ہیں، لیکن جب کم ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ روپے میں اور پیسے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اس کو جو ہے انصاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ انتہائی تنگ ہیں اس وقت نا، اور خاص کر اس شہر کے لوگ جن مسائل سے لڑ رہے ہیں نا، جس میں پانی بھی ہے، سیوریج بھی ہے، لائٹس بھی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے، مطلب وہ تمام چیزیں جو ایک روزمرہ کی چیزیں اس سے لڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ علاقوں میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کون سی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ چارہ فیصل پہ کھڑے ہو کے اگر آپ کہیں گے یہ روڈ صحیح ہے تو بالکل وہ روڈ صحیح ہے، لیکن آپ اگر علاقوں میں جائیں گے تو وہاں آپ کو پتہ لگے گا لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مسائل تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی تو ہم 14 اگست منا رہے ہیں، 14 دن تک تو ہمیں پاکستان کو لے کے چلنا چاہیے۔ مسائل تو دنیا میں آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، آئندہ بھی آئیں گے، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ لوگ مسائل کو بھول کے پاکستان کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اسے اچھے انداز میں منانا چاہیے، اپنی پاک افواج کے ساتھ، اپنی سیاسی جو بھی ہمارے اس وقت اکابرین ہیں ان کے ساتھ مل کر دیکھیں۔ غلط سب نے کہیں نہ کہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب پاکستان کی بات آئے تو ہم جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح وہ کریں، مہلا مائن کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی تو 14 اگست تک تو جو ہے پاکستان زندہ باد کی جو بھی ہو سکتا ہے خوشیاں سیلیبریٹ کریں۔ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کر رہی ہے کہ تمام ٹاؤنز اور یو سی میں روزانہ کی بنیاد پہ، جیسے میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ میرے پاس پروگرام ہے اور ابھی بھی میں یہی کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ پرچم کشائی کر رہے ہیں اور وہاں لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں زبردست جگہ جگہ۔ تو ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ 14 کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ ہم جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ۔ وسیم میں کبھی جنات دیکھیں آپ نے؟ نہیں، میرے کان میں موجود ہیں اور مجبوری ہے۔ ناظرین، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی۔ جی میجر نذیر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے کہ اس 14 اگست کو کوئی امید رکھ رہے ہیں کچھ چینج، کوئی اچھا ہونے جا رہا ہے؟ دل بار بار کہہ رہا ہے کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ دل کہہ رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، دیکھیں پاکستان کو پہلے ہم سنتے تھے ٹیک آف کر رہا ہے، پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ آج جو یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک، ترکیہ کوئی اسمال ملک نہیں ہے، یورپ کا گیٹ وے ہے، یورپین کنٹری ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے وہ پاکستان کے امبریلا کے نیچے آنا چاہتا ہے، وہ نیٹو کا الائی ہے، اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ نہیں پاکستان کے ساتھ اس کا جو ہے۔ اسی طرح سے جب یہ ٹیک آف ہم نے کر لیا ہے، ابھی دوسرے ممالک بھی لائن میں لگائے کھڑے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 14 اگست، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹرنلی آن ایکسٹرنل افیئرس، ایکسٹرنل سیکٹرز پہ الحمدللہ اس وقت ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا میڈیشن بھی کر رہے ہیں، ڈپلومیسی بھی ہماری دنیا میں ہے۔ ٹرمپ صاحب نام لیتے نہیں تکتے، ہمارے سی ڈی ایف عاصم منیر صاحب کا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، محسن نقوی صاحب بھی آپ نے دیکھا یہ میڈیشن ٹاکس میں وہی ہمسیلف واز انوالو۔ تو اب انٹرنل سائڈ پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری محسن اسپیڈ تو سب جانتے ہیں نا کہ وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ جی تو انشاءاللہ یہی تیزی اب 14 اگست پہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ معاملہ آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بھائی انٹرنلی بھی جو ہے نا ہم چیزوں کو جو اپنی ریسٹرکچرنگ ہے جو بھی ہے، چاہے وہ سوشیو اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، ان سب کو اب ونس فار آل ہمیں سیٹل کرنا ہے۔ اور جیسے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون یو ول سی اٹ ہیپن، ٹھیک ہے؟ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر ہو جاتا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے انٹرنلی بھی یہ بالکل ساؤنڈ لیس ہو جائے گا. کوئی آپ کو ایشو اس طرح کے نظر نہیں آئیں گے, اور لوگوں کے جو پولیٹیکل گریونسز ہیں, سوشل گریونسز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈور اسٹیپ کے اوپر حل ہوں گے. جیسے ایم کیو ایم نے بھی پہلے یہ کیا تھا کام, آپ نے دیکھا, اور بعد میں پھر دوسرے مسئلے مسائل پیدا ہوئے, لیکن شروع میں انہوں نے جس طرح سے کیا تو وہ دور اب آپ کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ سر, میری بھی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے کام کریں, متحد ہو کے پاکستان کو ترقی کے راستوں پہ ڈال دیں, کیونکہ اب وہ وقت چلا گیا جو پہلے والے حالات ہوتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ایشوز پہ جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہوتے تھے. اب وہ دور نہیں ہے سر. اب تو یہ چاہیے کہ چاروں صوبے, پاکستان کے چاروں صوبے ہیں, مل کر پاکستان کو وہاں کی جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جس کو بھی ووٹ بینک ملتا ہے, جس ووٹ کی ایک ریسپیکٹ ہونی چاہیے, ایک عزت ہونی چاہیے, جس کو ووٹ ملتا ہے, جس کو عوام سلیکٹ کر کے اپنا اسمبلی, قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں لاتی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ عوام کے لیے سوچیں سر. دیکھیں یہ جو ان کو بجٹ ملتا ہے وہ لوگوں کو لگنا چاہیے, فنڈز ملنے چاہیے. دیکھیں یہ بات تو اب ختم ہو چکی ہے کہ 4 صوبے مل کے کیا کر لیں, اور ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ کیا کر لیں. جو آپ کی لیگیسی چلی آ رہی ہے, ڈائنیسٹی چلی آ رہی ہے, پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر جو لوگ چلے آ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک, باپ کے بعد بیٹا اور رشتہ دار اور خاندان, یہ اب نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ کمپلیٹ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر چکا ہے. تو اب آپ یہ 4 صوبوں کی بات میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ ہوگا, یا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ مل کے متحد بھی ہو جائیں. یہ سب باری باری آ چکے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کا کیا حال کیا ہے. میں نواز لیگ کو پھر بھی کریڈٹ دوں گا, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کم از کم اپنے پروونس کے اندر جو ہے بہت کام کیا اور اس کو کافی ریفائن کیا. یہ ساری ڈے لائٹ فیکٹ ہیں, مطلب یہ لاجک کی بات ہے, ڈے لائٹ فیکٹس ہیں. باقی پارٹیوں نے کیا کیا, سندھ میں کیا حال ہے, کراچی میں کیا حال ہے. میں 1.5 گھنٹے پہلے نکلا ہوں ملیر کینٹ سے, اور یہ ہارڈلی 14 کلومیٹر ہے یہاں تک, اور میں 1.5 گھنٹے میں یہاں نہیں پہنچ پا رہا. تو آپ ون کین میک آؤٹ کہ زندگی یہاں کتنی مزریبل کچھ لوگوں نے بنا دی ہے. یہ سدھرنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ اب ونس فار آل کریکشن کی طرف جائیں گی, تبھی معاملات آپ کے صحیح ہوں گے, تبھی معاملات صحیح ہوں گے. جی وسیم بھائی, آپ نے سنا ہی میجر نظیم صاحب کی بات. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے جیسا میجر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں, دیکھیں میری سیاسی پارٹی ہے, میری سیاست ٹھیک ہے کہ میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں, رکھے ہیں, سیاسی پارٹیوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے نا تو وہاں ہمیں ایک ہو کر سوچنا چاہیے. اچھا کس طرح سوچنا چاہیے کہ بھئی عوامی جو مسائل ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہیں. مطلب اگر نون لیگ بھی کہے گی تو وہی مسئلہ ہے, ایم کیو ایم کہے گی تو بھی وہی مسئلہ ہے, پی ایس پارٹی کہے گی تب بھی وہی مسئلہ ہے. تو عوامی جو مسائل ہیں اس کو ایک پیج پر آ کے حل کریں. کیسے بنے گا کراچی سر؟ دیکھیں اس طرح بنے گا کہ میں یہاں رہ رہا ہوں, آپ یہاں رہ رہے ہیں, ساری قوم یہاں پر رہ رہی ہے, پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کو تو کم سے کم ایڈریس کریں نا. آپ دیکھیں آپ انہیں گننے تک کو تیار نہیں ہیں. یعنی مردم شماری ہو رہی ہے تو انہیں گنا کہاں جا رہا ہے, کسی کو کے پی کے میں, کسی کو پنجاب میں, کسی کو اندرون سندھ میں, لیکن رہے وہ یہاں رہے سالوں سے. تو بھائی جب وہ یہاں رہ رہے ہیں تو اسے گنا بھی یہاں جانا چاہیے. یہاں کے وسائل استعمال کر رہے ہیں, یہاں کا سیوری استعمال کر رہے ہیں, یہاں کا پانی استعمال کر رہے ہیں, یہاں کے تمام جو انفراسٹرکچر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ انہیں گن مار رہے ہیں اس لیے کہ وہاں کی سیٹیں کم نہ ہو جائیں, یہاں کی جو ہے. تو یہاں آپ گننے کو بھی تیار نہیں ہے. کم سے کم لوگوں کو صحیح گن تو لیں. ان کے پاس اختیار نہیں ہے, انہیں اختیار وہ جو بلدیات کا ہے, ہماری ذات کا تھوڑی فائدہ اس میں, پورے پاکستان کا فائدہ ہے نا. اگر سپریم کورٹ نے کوئی الیکشن ہو رہے تھے, آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا, وہ ایک الگ سوال ہے کہ کیوں بائیک آؤٹ کیا. میں تو اختیار کی بات کر رہا ہوں کہ اختیار دے دے. آج پی ایس پارٹی کا میئر ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں دے دے اسے اختیار, کیوں نہیں دیتے؟ آج آپ کی گورنمنٹ ہے, میئر ہے, کیوں نہیں کام کر پا رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب سندھ گورنمنٹ پیسہ دے, وہ کام کرے. بھائی جب آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے نا. آپ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے, آپ کرپشن کی طرف جا رہے ہیں, اربوں روپے یہاں سے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو کام کرے لوگ اسے ووٹ دیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, جو کام کرے گا اسے ہی ووٹ ملے گا نا. لیکن یہاں سے پیسہ اٹھا کے آپ دبئی لے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں گے کتنا گیا یہاں سے باہر. 22,000 ارب روپے نکال کے لے گئے یہاں سے. کہاں گیا وہ پیسہ, کہاں لگا؟ مجھے بتائیں نا. اتنا پیسہ پورے پاکستان کو بنا دیتا, لیکن نہیں ہے جی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 14 اگست ہے, مجھے 14 اگست پہ بات کر دیں, لیکن ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں. اس لیے کہ دکھ ہے, اندر سے دکھ ہے کہ چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے. جہاں ہماری غلطی ہے وہ ہمیں بھی اجاگر کریں کہ ہاں بھائی آپ سے نہیں سر, آپ بے فکر ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس دفعہ کی 14 اگست جو ہے
وہ میرے اللہ خوابوں کرے آپ کی کی تعبیر زبان پاکستان مبارک ہو۔ پاکستان انشاءاللہ اب جو فیصلے ہو گئے ہیں یا ہو چکے ہیں اس پر امپلیمنٹ ہونا ہے، انشاءاللہ کس کی جگہ کہاں پر ہے، یہ سب چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ اگر مانیں گے ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو بھی پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہ وقت آ گیا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ ہمیں آگے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لوگ بہت تکلیف میں ہیں اور ہم جو ہے وہ شادیاں بچا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ آپ دیکھیں ایک ٹھیکہ اٹھتا ہے گورنمنٹ سے، اے جی پی آر جاتا ہے، اے جی پی آر سے 10% وہیں کٹ جاتا ہے۔ تو کرپشن کی تو یہ ہے، پھر نیچے جا کر وہ 60% پہ تو صرف اس کا کرپشن میں چلا جاتا ہے، 40% پہ وہ لگائے گا کیا؟ لگائے گا۔ تو یہی حال ہے اس وقت کراچی کا۔ ابھی چھارہ بھٹو بنائی، ایک بارش میں بہہ گئی، ابھی اور بارش آنے دے ذرا سی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہب کینال بنائی، ہب کینال کھلنے سے پہلے ہی بہہ گئی، اس کا ذرا سا پریشر بڑھا بہہ گئی۔ تو اب صورتحال تو یہ ہے نا کہ آپ ایک نئی چیز بنا رہے ہو، وہ بھی اگر آپ جو ہے وہ پانی میں بہہ رہی ہے تو پانی میں بہہ رہی ہے سوال آتا ہے نا، اس کے اوپر پھر یہ سوال آتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا سزا دی، آپ نے کتنے لوگوں کو نکالا سسٹم سے، کتنے لوگوں کو جو ہے گرفتار کرایا؟ نہیں ہے سر، وہ وہاں سے ہٹاتے ہیں، کسی اور جگہ پوسٹ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ جمع کر کے دے رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کو ہمیں صحیح کرنا ہوگا اور 14 اگست ہے، عہد کریں اس میں کہ آئندہ جو ہے وہ ہم قوم کے لیے ملک کے لیے کام کریں گے۔ تو بالکل فیئر اینڈ گڈ ہے، آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، آگے بڑھیں، آگے کام کریں، لوگوں کو مسائل حل کریں۔ بالکل عہد کرنا چاہیے اور آپ بھی یہ کہہ دینا کہ انجم پاکستان بھی انشاءاللہ متحد ہو جائے گی۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا، اس 14 اگست پہ میں عہد نے کر آپ کو لیں۔ پہلے ہی کہا کہ اگر مطلب چیزیں خواہشات پہ نہیں چلتی نا، سسٹم سے چلتی ہیں، تو سسٹم سے چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ بہت اچھا بہتر، ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جی مہوش چوہان، مجھے یہ بتائیے آپ کو کوئی سیاست ویاست سے دلچسپی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سیاست سے تو دلچسپی ہے، لیکن میں آج جشن آزادی کے اس موقع پر سیاسی گفتگو تو بہت ساری ہو رہی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں اور نہیں، دیکھ بھی اگر رہے ہیں۔ سیاست سے دلچسپی ہے تو مجھے یہ بتائیے اگر آپ کو کسی پارٹی کا ٹکٹ ملے تو آپ کون سی پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہیں گی؟ پہلے میں اپنی پارٹی بنانا چاہوں گی۔ اپنی پارٹی بنائیں گے؟ ہاں، اس میں میں کن چاہوں گی لوگوں کو کہ شامل کریں گے؟ وہ پہلے تو میں اس کی لیڈر بنوں گی تو پھر دیکھوں گی کہ کون لوگ اچھے ہیں جن کو شامل کیا جائے۔ آپ کی پارٹی مجھے لگتا ہے شاید کافی اسٹرانگ ہے نا؟ ایسے لگ رہا ہے۔ جی جشن بتائیے۔ آزادی کے حوالے جی سے جہاں بات بتائیے۔ ہو رہی تھی تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ صرف ہمارا یہ جوش و جذبہ صرف جشن آزادی کے ہی دن نہیں ہونا چاہیے، اس آزادی کو لے کر جو ہم آگے چلیں گے اور آگے فوکس کریں گے اور یہ جوش و جذبہ جب آگے تک چلے گا تبھی ہم کچھ کر پائیں گے۔ تو آج اس پروگرام کے توسط سے میں آپ سب سے، بلکہ میں آپ ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنا اپنا کردار اس ملک کے لیے ادا کریں گے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اور اس کا اہم کردار جو ادا کر رہی ہے ہماری افواج پاکستان، ان کے ساتھ مل کے اس کو آگے لے کے چلیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آج اگر فوج نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، کیونکہ فوج ہے تو ہم اپنے گھروں میں سکون سے سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اور اگر آج فوج بارڈرز پہ کھڑی ہے تو ہم اپنے گھر میں سکون سے سو رہے ہیں۔ تو ہم یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ پاکستان ان کے بغیر کچھ ہے۔ آج افواج پاکستان ہے تو پاکستان ہے، آج افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو پاکستان کے آج اس اہم دن کے، آج اس 14 اگست کے دن ہم سب کو یہ 14 اگست میں بھی ٹائم ہے، اور یہ ہمیں 14 اگست میں ٹائم ہے، لیکن ہم نے پہلی اگست سے ہی جو ہے وہ منانا شروع کر دیا۔ آج ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی، اور ہم سب نے، کہ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ مل کھڑے کے رہیں ہم کھڑے رہیں گے، ان کے شانہ بشانہ، اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے جس طرح وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے سب نے اپنے اپنے گھر سے خود سے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حیدرآباد کا جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ہے، وہاں کا ایئرپورٹ کب آپریشنل ہوگا؟ میرے صاحب کچھ اس 14 اگست پہ یہ بھی خوشخبری سنا دیں حیدرآباد کی عوام کے لیے کہ ایئرپورٹ آپریٹ ہو جائے۔ اب خوشخبریاں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی، اللہ نے کیا، اب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں انشاءاللہ ایسا ہے کہ ہم حیدرآباد سے ہی فلائٹ لے کے اگر عمرے کے لیے جانا ہو تو وہیں سے چلے جائیں سر، اندرون سندھ کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ بہت سی ساری چیزیں بھی جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں، انشاءاللہ وہ بہتر ہے۔ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ میسج میرے پاکستانی کے لیے، دیکھیے پاکستانی کے لیے میسیج ہے کہ آپ جو ہے آپٹیمسٹک ہو جائیں، اب آپ میچور ہو جائیں، اور اب یہ نیگیٹو باتیں کرنا یا کسی پارٹی کو غیر ضروری فیور دینا اور پاکستانی افواج کے بارے میں باتیں کرنا، آج پوری دنیا میں افواج پاکستان کا نام گونج رہا ہے اور پورے بڑے بڑے ملک لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کسی طرح سے ایگریمنٹ شامل کر لیں۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ابھی صبر کریں، ہم سچویشن ٹو سچویشن، ہم ٹھیک ہے، وی ول انگیج ود یو،
تو ہمیں بھی ہماری ملک کے عوام کو چاہیے کہ وہ پاکستانی افواج کی قدر کریں. پاکستانی افواج دنیا کے اندر اس وقت 8ویں یا 9ویں نمبر پہ کھڑی ہے. جرمنی، اسپین، اٹلی، یہ ان کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے. یہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ. پاکستان کے پاس اپنی نیوکلیر پاور ہے، اپنے بیلسٹک اور کروز میزائل ہیں، تو اس کی قدر کریں. اس کی قدر کریں. جی جاذب بھائی، چھوٹا سا میسج پاکستانی کے لیے. میسج پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور جو نغمہ میں نے بنایا یہ پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستانی فوج کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں. بہت بہت شکریہ. جی وسیم بھائی، پاکستانی کے لیے چھوٹا سا میسج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا پاکستان بنانے والے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میں تمام پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیجیے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال اسباب قربان کیا اور پاکستان بنا کر اس علاقے میں، اس خطے میں آئے اور ہم سب کو پاکستانی بنایا. آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو اس کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو جو ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی 10 سیکنڈ میں چھوٹا سا میسج. اچھا چھوٹا سا، بہت زیادہ جی نہیں. چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا. جی بالکل. جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، تو ہمیں زندہ قوم اور پائندہ قوم بن کے دکھانا ہے اور اس پاکستان کے خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. اور میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ جاتے جاتے وہ آپ ملی نغمہ بھی چلائیے گا اور اس ملی نغمے کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو بھی کور کیجیے گا، کیونکہ ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. پاکستان عوام زندہ باد.